बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, आज की मेरी ये मुख्तसर सी गुफ्तगू ख़ुसूसी तौर पर उन कौम परस्त सिंधियों के लिए है जिन्होंने गुज़श्ता 3 दिनों से सूबे सिंध में कारोबार और रोज़गार की गरज से आए हुए पश्तूनों के ख़िलाफ़ एक मुहिम जारी की हुई है कि पश्तूनों को निकालो और सिंध को संभालो, पश्तून को निकाल करो, सिंध को साफ़ करो और इस जैसे और कई नारे। तो इस हवाले से मैं सिंध के गयूर मुसलमानों को दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ एक दर्दमंद मुसलमान होने की हैसियत से, और अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब्ब वतन और मुहिब्ब पाकिस्तान होने की हैसियत से कि ये पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद हमारे अकाबिर ने जब आज़ाद किया था तो उनका सिर्फ़ एक ही मकसद था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारे आबाओ अजदाद ने एक वादा किया था मिलकर कि सिंधी हम, पंजाबी हम, बलोच हम, पठान हम, सराइकी हम, इसी तरह और अक़वाम, और इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। मगर जो ये नारा उस वक्त से लेकर आज तक अग़यार को नागवार गुज़रा, और जब से ही मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान हुआ उस वक्त से अग़यार ने इस मुमलिकत खुदादाद को तरह तरह की साजिशों से उसको नेस्त व नाबूद करने के लिए कई किस्म की साजिशें की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर बार वो नाकाम रहे और नाकाम रहेंगे। और इस बार भी इस एतबार से इंशाअल्लाह ताला ये अग़यार जो हैं और हमारे मुल्क के जो दुश्मन हैं वो जो हमें तकसीम करना चाहते हैं एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए से, और जो ये गेम खेल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला ये अपने इस गेम में और अपने इस साजिश में हमेशा की तरह इस बार भी नाकाम रहेंगे और हमें तकसीम नहीं कर सकेंगे। आज के इस मुख्तसर से वीडियो पैगाम में मैं सिंध के उन संजीदा और फहमीदा और बाशऊर लोगों को कतअन इस ग्रोह का हिस्सा नहीं समझता और ना वो इस ग्रोह का हिस्सा बने हैं और ना आइंदा के लिए बनेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सिंधी कौम जो है वो एक मोहब्बत करने वाली कौम है, एक गैरतमंद कौम है और एक बाशऊर कौम है और एक मेहमान नवाज कौम है। और ये मुल्क जो है ये हम सब का मुल्क है। इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम पंजाबी हों या सिंधी हों या राजपूत हों या बलोच हों या सराइकी हों या जिस कौम और नस्ल और कबीले से हम ताल्लुक़ रखते हों, हर किस्म की लिसानियत से और कौमियत से हम इस मुमलिकत खुदादाद को हमेशा के लिए बचा के रहेंगे और दुश्मन की हर चाल को हमेशा की तरह इस बार भी इंशाअल्लाह ताला आपस में मिलजुल कर इसको नाकाम बनाएंगे। लेकिन मेरा आज जो ये पैगाम है वो ख़ुसूसी तौर पर उलमाए किराम को भी है और वकला हज़रात को भी है और इसी तरह जो मीडिया वाले भाई हैं उन सब को ये मेरा पैगाम है कि वो आएँ और इस निस्बत जो है वो मुस्बत सोच दें, क्योंकि उलमा का किरदार इस निस्बत बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह वकला भी और सहाफ़ी हज़रात भी मुआशरे का एक पढ़ा लिखा तबका समझा जाता है और बाशऊर तबका समझा जाता है और उनकी हर बात को फ़ोकियत दी जाती है। तो इस बार भी अगर सिंध के पुरअमन फ़िज़ा को कोई सबूताज़ करने की कोशिश कर रहा है तो ये लोग जो हैं उलमाए किराम और वकला हज़रात और सहाफ़ी भाई वो आएँ और फ्रंट लाइन पर अपने सिंध के अवाम को और सिंध के बाशऊर और गैरतमंद अवाम को ये मसला समझाएं
کہ یہ لڑائی جو تھی یہ دو افراد کے درمیان تو ہو سکتی ہے یا دو گھرانوں کے درمیان تو ہو سکتی ہے، مگر قطعاً یہ دو اقوام کے درمیان لڑائی نہیں ہے۔ اگر جرم کوئی کرتا ہے تو جرم جو ہے وہ قوم کے ذریعے سے نہیں کیے جاتے، جرم کرنے والے چند افراد ہوتے ہیں یا کوئی فرد ہوتا ہے۔ قومیت کا نام جرائم میں نہیں استعمال کیا جاتا۔ اسی طرح ہمارے پشتون بھائیوں کے ساتھ سندھ کے کئی علاقوں میں ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں اور ان کو لوٹا جاتا ہے اور بے دردی سے ان کو شہید کیا جاتا ہے، تو قطعاً ہم پشتونوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ یہ تمام سندھیوں نے یہ کام کیا ہے، بلکہ جو چور ہوتے ہیں، جو لٹیرے ہوتے ہیں اور جو ڈاکو ہوتے ہیں انہی کا نام استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جرائم پیشہ عناصر کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے اور نہ کوئی قوم ہوتی ہے۔ اب اگر یہ واقعہ پیش بھی ہو چکا ہے تو اس کو قطعاً پشتون مخالف استعمال نہ کیا جائے، بلکہ قانون موجود ہے اور عدالتیں موجود ہیں اور پولیس موجود ہے، تو ان کے حوالے کیا جائے اس معاملے کو، اور وہی بہتر طور پر اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، اور تفتیش کے ذریعے جو قصوروار ہوگا اس کو بمطابق رائج الوقت قوانین سزا دی جائے گی۔ اس میں ہم عوام کو نہیں الجھنا پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ ایشو ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے اگر سوچنا ہے تو اپنے ملک پاکستان کے بہتر مفاد کے لیے اور بہتر مستقبل کے لیے۔ اور آج کا یہ پیغام میں ایک دردمند مسلمان ہونے کی حیثیت سے دے رہا ہوں۔ قطعاً میرے اس پیغام کو بزدلی بھی نہ سمجھا جائے۔ پشتون بھی ایک باشعور قوم ہے اور غیرت مند قوم ہے، اور پشتونوں کی غیرت کے قصے وہ کتابوں میں لکھے پڑے ہیں اور ان سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آج اگر یہ معاملات ان کے ساتھ پیش آ بھی چکے ہیں تو جو ویڈیو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، پشتون جو ہوٹل والے ہیں یا دیگر کاروبار زندگی سے وابستہ ہیں سندھ میں، اگر یہ چند ایک عناصر ان کے پاس گروہ کی شکل میں ڈنڈوں اور اسلحوں کے ساتھ آ بھی گئے ہیں تو ان ویڈیوز میں بخوبی دیکھا جاتا ہے واضح طور پر کہ وہ پشتون جو ہے وہ خندہ پیشانی سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیونکہ یہ قوم جو ہے پشتون یہ بھی ایک غیرت مند قوم ہے۔ وہ پیٹھ پھیرنے والے نہیں ہیں اور نہ بھاگنے والے ہیں، اور جس وقت کہ پشتون بے قصور بھی ہو تو وہ قطعاً نہ بھاگتا ہے اور نہ پیٹھ دکھاتا ہے۔ تو پشتونوں کی یہ مجبوری کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ آئے ہوئے ہیں آپ کے ملک میں اور آپ کے صوبے میں اور آپ کے علاقوں میں، تو بطور مہمان ان کی اگر مہمان نوازی نہیں کر سکتے تو خدا را ان سازشی عناصر کا حصہ کبھی نہ بنے، کیونکہ یہ جو چند ایک عناصر ہیں وہ قطعاً ہمارے مملکت خداداد کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، نہ اس کو امن کو برقرار رکھنے کے خواہش مند ہیں، بلکہ وہ مملکت خداداد کو قومیت میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور لسانیت میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی کئی بار ہوئے ہیں۔ سندھ سے آئے ہوئے لوگوں نے یہاں پر جرائم بھی کیے ہیں۔ جو سندھ سے آئے ہوئے لوگ ہمارے ان علاقوں میں آباد ہیں کاروبار کی غرض سے یا مزدوری کی غرض سے، یا وہ یہاں سے گزرتے ہیں گاڑیوں میں اور ٹرانسپورٹ کے ذریعے، تو ان سے بھی کسی سے غلطیاں ہو چکی ہیں اور یہ ریکارڈ پر موجود ہیں، لیکن کبھی بھی پشتونوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمام سندھیوں کا یہ فعل ہے، بلکہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو انہوں نے اس فرد کی حد تک اس کو گردانا ہے، نہ کہ پورے قوم کو اور پورے صوبے کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ہمارے اس ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی سندھی آباد ہیں اور ہمارے لوگوں کے ساتھ وہ محبت کرنے والے ہیں اور ہم لوگ ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں۔ یہاں پر جو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے صوبہ سندھ میں مچھلیوں کا کاروبار یہی لوگ کرتے ہیں
اور سردیوں کے موسم میں سندھ سے یہ اونٹ والے لوگ آ جاتے ہیں خانہ بدوشوں کی شکل میں، اور یہاں پر وہ دودھ وغیرہ بھی فروخت کرتے ہیں۔ کون سے بھی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لوگوں نے اور ہمارے باشعور اور غیرت مند لوگوں نے کبھی یہ نہیں کہا اور نہ سوچا کہ یہ تمام صوبے کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہ تمام صوبے کو انہوں نے کبھی طور کے اوپر مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ اور میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک راشد نامی ایک شخص جو ہے سمرو، اس نے بھی تعصب پر مبنی چند باتیں کی ہیں۔ ظاہری طور پر تو وہ اپنے ساتھ مولانا کا لفظ لکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے مولانا کا لفظ کہنا اس پر میری زبان رک جاتی ہے کہ ایک مذہبی گھرانے کا فرد کس طرح اس طرح کا گھٹیا سوچ رکھ سکتا ہے اور گھٹیا قسم کی زبان استعمال کر سکتا ہے، اور اس کا تعلق بھی ایک مذہبی جماعت سے ہے۔ تو انتہائی افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اور کہنا پڑتا ہے، اس جماعت کے ساتھ ہماری بھی ہمدردیاں ہیں اور ہماری بھی اس جماعت میں رکنیت سازیاں ہیں، مگر اس طرح کے لوگوں کو برداشت کرنا اس جماعت میں یہ اب مشکل ہو جائے گا۔ اس کو فوری طور پر اس نسبت معافی بھی مانگنی چاہیے، اپنی مذہبی جماعت سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور تمام پشتون قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ سیاست کا مقام نہیں تھا کہ آپ نے سعودیہ سے بیٹھ کر اور سعودیہ میں بیٹھ کر ایک پیغام دیا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ اور طرح طرح کی باتیں، یہ تو آگ کو مزید ہوا دینے والی بات تھی۔ اگر بات کرتا بھی صحیح تو امن کی بات کرتا، اگر بات کرتا تو امن کی فضا کو برقرار اور بحال کرنے کی بات کرتا، نہ کہ اس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کرتا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس شخص سے یہ توقع بھی نہیں تھی، مگر جو یہ کہہ گیا ہے اس پر پشتون قوم خصوصی طور پر اس طرح کے الفاظ اس کے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، جب تک کہ وہ آ نہ جائے اور اس کی وضاحت نہ کر دے اور معذرت اور معافی نہ مانگ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ من مات علی عصبیت فلیس منا، کہ جو شخص قومیت کی وجہ سے مرا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہم تمام مسلمان ایک کلمے کی وجہ سے بھائی بھائی ہیں اور بھائی چارے کی فضا قائم کریں، اور اس نسبت اسلام نے اور ہمارے دین نے واضح پیغامات دیے ہیں، جس طرح کہ قرآن میں